नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, वत ना करसा मान रजीटे यार दा वे अड़िया, वत ना करसा मान रजीटे यार दा वे अड़िया। इत्थे अपने मुर्शद नूं थोड़ा जिहा गिला करदे ने, क्योंकि जद भी असी रब की राह ते चलते हैं, उस ज़ात नूं पाउण दी कोशिश करते हैं, तो बगैर वसीले तो रब नहीं मिलता। किसी भी काम वास्ते सानू उस्ताद लेना पैंदा है। पहले साडे माँ बाप उस्ताद होंदे ने, बाद साडे टीचर बनते ने, फिर कोई काम सीखना होवे साडे उस्ताद होंदे ने। अगर असी रब नूं पाउणा होवे तो फिर भी सानू उस्ताद की ज़रूरत है, किसी मुर्शद की ज़रूरत है, पीर की ज़रूरत है, रहबर की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर रहबर दे कोई काम भी दुनिया ते नहीं हो रहा। ये दुनिया सबबल सबाब है, इत्थे सबब ना हर चीज़ हो रही है। चाहे जमना है, चाहे मरना है, चाहे दुख है, चाहे बीमारियां हैं। कोई भी रब का नां नहीं लाउंदा, यही कहता है कि मैं फलानी चीज़ खा ली सी तो ढिड पीड़ हो गई है, तो फलानी चीज़ खा ली सी तो मैनू बुखार हो गया है, तो फलानी दवाई ना मैनू आराम आ गया है, तो फलाने डॉक्टर को मैनू आराम आ गया है। कोई रब का नां नहीं लैंदा कि असी रब नूं याद नहीं किया तो सानू उन्हें दुख दिता है तो हुण असी रब नूं याद करिए, नहीं। क्योंकि ये दुनिया मकाफत अमल है। जैसा इंसान बोंदा है वैसा कटदा है। इंसान दूसरे का बुरा सोचता है, अपना बुरा हो जाता है। दूसरे का अच्छा सोचता है, अपना अच्छा हो जाता है। एक कानून कुदरत चल रहा है। जिस तरह ला या लायर या वकील वो कानून नूं जानते होंदे ने कि पाकिस्तान का कानून की है, वो जज्जां सामने पेश करते हैं। मुकदमे कोई जित जाता है तो कोई हार जाता है। इसी तरह उस कुदरत के कानून नूं समझण वास्ते सानू भी किसी रहबर को जाना पैंदा है, किसी पीर को जाना पैंदा है। वो सानू दसदा है कि अगर तुसी समझना इस कानून नूं कि रब ने की खेल रचाई हुई है, तो तुहानू अपने बातन विच अंदर जाना पएगा। साडा ज़ाहिर है, जो कुछ अपना अखां फनावां नाल देखते हैं, फना कन्नां नाल सुनते हैं, ये साडा ज़ाहिर है। इन्हां कन्नां नूं अखां नूं बंद करके असी देखांगे सुनांगे, वो साडा बातन है। जिहड़ा ज़ाहिर है ये साडे कंन ते अखां भी फना हो जाणगियां। जिहड़ा बातन दे अखां नाल कन्नां नाल सुनांगे वो सदा रहेगा, मर के भी साडे नाल रहेगा ते जींदे होए भी साडे नाल रहेगा। तो जद असी मुर्शद के कदमां च जाने हैं, वो सानू सिरातुल मुस्तकीम दा रस्ता दसदा है, तो फिर असी कुछ ज़्यादा वो मुहब्बत करे तो फ्री हो जाते हैं। जदों असी मुर्शद नाल फ्री हो जाते हैं तो कदी फिर सानू अजमाउण वास्ते अपना मुख मोड़ लेंदा है। तो उहदी गल कर रहे ने कि वत ना करसा मान रंजीटे यार दा। अपने मुर्शद नूं रंझ आखदे ने, क्योंकि पहले पहले असी समझते हैं कि मुर्शद साडी गल मन रहा है, तो जो कहने हैं हुंदा भी जाता है। लेकिन ये नहीं पता कि कदी उसने आजमाना भी है कि सिर्फ मिठियां चीज़ां खाण नाल ही खुश है, या कदी कड़वी गोली देण नाल भी इहदा फिर मूड कैसा होंदा है। इवें ही वाक़या होंदा है इजाज़ का भी कि महमूद बादशाह सी, वो कट्ठे रोटी खांदे हुंदे सी, मतलब कि इतना घुल मिल गए सन। तो एक दिन खरबूजा कट के उन्होंने खिला रहा सी महमूद नूं, तो जदों आखिरी कलाश रह गई, फाड़ी रह गई, तो उन्हें कहा कि मैं भी चख लवां, इतना कौड़ा होवे कि जहर होवे। उन्हें इजाज़ नूं पुछया, इजाज़ तू इतना कौड़ा खरबूजा खा गया तो ज़रा भी तेरे चेहरे ते शिकन नहीं आई, तो ना तू आख्या ही मैनू। कहंदा हजूर सारी उम्र तो मिठियां चीज़ां दिंदे रह गए, तो नाले तुहाडे इश्क विच मैनू ये कड़वी जिहड़ी चीज़ है ये भी मिठी लगी है, तो मैं तुहानू क्यों कहां ये कौड़ा हैगा। तो इवें इश्क है रब नाल भी। जिवें सानू बाहर किसी बंदे नाल, चीज़ नाल, किसी चीज़ नाल भी हो जाता है, वो साडे दिमाग 'च वो चीज़ फस जाती है, चाहे साडा दुश्मन है चाहे साडा सज्जन है। हुण जिस दिमाग ने, जिस ख्याल ने, जिस सोच ने अल्लाह अल्लाह करनी है, उहदे विच वो इंसान आण के बैठ जाता है।
ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੱਲੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਮਸੱਲੇ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਉਸ ਨੂਰ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਹਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੂਕੇ, ਧਾਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾ ਲਈਏ। ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਫਤ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਦੀ ਜਲਾਬ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਚਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ ਉੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਰੁਖ ਮੈਨੇ ਚਿਹਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ہیں تو لکھا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر لکھا ہے وفی انفسکم، وہ تمہاری جانوں میں ہے۔ افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر کہتے جدھر رخ کرو گے خدا کا رخ ہے، کیوں نظر نہیں آتا؟ ساڈے اندر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲੁল্ਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਲਾਮਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اس تو ثابت ہویا ہے کہ شیطان بھی کوئی بندگی ساڈے تو کروا رہا ہے کہ سانوں مسلے تے کھڑا کر لیندا، سجدے 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਬੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭੌਂਚਲ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ ਮਸੱਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਵੁਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੂੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋ ਲਏ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਐਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ? ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਧੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਧਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਨਿਮਕ ਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਤਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲਾ ਉਜ਼ਾਤ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵਾਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਾਮਾਨ ਰਜੀਟੇ ਯਾਰ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਬਾਦਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਨਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ کہ تو بے ادب مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مار نماز میں، کہ جڑا سے بے ادب بے تزیم مرغ ہوتا ہے نا، وہ چونجے مارتا رہتا ہے، مٹی بولتا رہتا ہے، کہتے تو ٹھونگے نہ مار، نماز کے انڈے میں سے بچہ پیدا کر۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں 7 سال 10 سال کے، اس وقت کی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا جس کی بندگی کر رہے ہیں اس کو دیکھا ہے؟ کیا اس نور کو دیکھا ہے؟ کیا جس کا ذکر قرآن شریف میں سورۃ کاف میں آتا ہے آواز بالحق، خدا آواز بھی دے رہا ہے، کیا اس آواز کو ہم سنا ہے؟ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ نمازی آدمی خدا سے باتیں کرتا ہے، کیا ہم نے کبھی خدا سے بات کی ہے؟ ہم سر بڑا مارتے ہیں رسول پاک کا نام آئے، کہنا ایک نہیں مانتے۔ خدا کو دیکھنے کی بات تو کہتے کہ نہیں، یہ تو وہی کر گئے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں 1,24,000 2,24,000 پیغمبر ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਲ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮਨ ਅਰਫਾ ਨਫਸਹੂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? کیا تسی جسم ہو؟ کیا تسی عقل ہو؟ کیا تسی من ہو، شیطان ہو؟ یا تسی امر ربی ہو؟ یا تسی پارٹ آف گاڈ ہو؟
جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی امر ربی آدم میں پھونک دوں گر پڑو سجدے میں. بت کو سجدہ نہیں کرایا تھا. جب میں اپنی امر ربی، اپنا حصہ، اپنا جز، اپنا نور، جس نے نہیں سجدہ کیا وہ ابلیس بنا، جنہوں نے کیا وہ مومن بنا. آج بھی وہی ہے، آج بھی ہر روز وہی ہو رہا ہے کہ ہم بتوں کو مانتے ہیں. خدا حاضر حضور ہمارے اندر شارک کے نزدیک اس سے کوئی بات نہیں کرتے. اس کو ہم نے یا آسمانوں پر بٹھایا ہے، یا کعبے میں بند کیا ہے، یا مسجد میں بند کیا ہوا ہے. ادھر حدیثیں بھی پڑھتے ہیں قلب الانسان بیت الرحمن، کہ انسان کا جو قلب ہے، جو روح ہے، وہ خدا کا گھر ہے. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیاں نہ دے، بیماریاں نہ دے، اور کیا کرے؟ ہم کیسے راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ جب پریشانی دیتا ہے، جب بیماری دیتا ہے، پھر ہمارے اندر سے ہائے اللہ، ہائے ماں، ہائے مرشد نکلتا ہے. وہ بھی جس کا درد سے نکلے گا، درد سے، آنسوؤں سے، اس کا تو قبول ہوتا ہے. جس کا درد سے نہیں نکلے گا اس کا قبول نہیں ہوتا. ایک بچے کا ذکر آتا ہے کہ وہ ابھی نیا نیا کھڑا ہونا سیکھ رہا تھا، کمرے میں تھا، اور اس نے چارپائی کو پکڑا، نہ کھڑا ہو سکا، گر پڑا. کرسی کو پکڑا، کرسی گر پہ اوپر آ گئی. کپڑا لٹک رہا، اس کو پکڑ کر کھڑا ہوا، پھر گر پڑا. آخر ہار تھک کے ہائے ماں نکلا. جب ہائے ماں نکلا، ماں رسوئی میں کچن میں دودھ ابال رہی تھی. ماں بھاگی بھاگی آئی، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا. بچے نے کہا ماں تجھے مجھ سے بہت پیار ہے؟ کہتے ہیں ہاں بہت پیار ہے. گیا دیکھا دودھ بھی ابل گیا. کہتے دودھ بھی ابل گیا، میں دودھ سے بھی زیادہ پیار ہے؟ کہتے ہاں دودھ سے بھی زیادہ پیارے ہو. کچھ دنوں کے بعد پھر بچے کو شرارت سوجی، اسی کمرے میں جا کر ہائے ماں، ہائے ماں، ہائے ماں کرنے لگا. آدھا گھنٹہ ہو گیا، ماں نہ آئی. کہتے شاید کوئی دودھ سے بھی اچھی چیز پکائی ہے اس نے. گیا رسوئی میں، ماں کا کندھا پکڑا، ماں آج کیا پکایا؟ کہتے دال پکا رہی ہوں. کہتے نہیں کوئی اور چیز ہے. اس نے ڈھکن اٹھایا، نے کہا دال ہے. کہتے ماں اس دن میں نے ایک دفعہ ہائے ماں کہا تو وہ بھاگی بھاگی آئی، سینے سے لگایا. آج مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہائے ماں کرتے ہیں. کہتے بیٹے اس ہائے ماں میں درد تھا، اس آدھے گھنٹے ہائے ماں میں درد نہیں تھا تیرا، وہ درد مجھے لے آیا. ایسی ہی ہماری خشک نمازیں ہیں بغیر آنسوؤں کے، دعائیں بغیر آنسوؤں کے ہیں، درد بھری نہیں ہے. جو درد سے ایک دفعہ بھی اللہ کہے گا، اللہ سامنے آ جائے گا. ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. اسی لیے معروم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم اصلی مسلمان نہیں ہیں، نسلی مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، جو مذہب تھا، جو فرقہ تھا، ہمیں وہ اپنانا پڑا. ہماری نسل سے چلی آ رہی ہے، دادا پردادا اسی سے چلے آ رہے ہیں. ہم اصلی مسلمان کب بنیں گے؟ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نماز پڑھیں گے اور خدا کو دیکھیں گے. اب ہم ہیں نسلی مسلمان. مسلمانوں میں گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ بھی پڑھنا تھا، نمازیں بھی پڑھنی تھی. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم مسلمان بنے تھے، وہ مسلمان نہیں ان کے پاس کوئی بھی آیا تھا. کوئی بت پرست تھے، ستارہ پرست تھے، آتش پرست تھے، آگ پرست تھے، پتھر پرست تھے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر کی چیزوں کو پوجتے تھے. ان کو جب نور الہی دکھایا گیا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا، پھر انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا، پھر کلمہ پڑھا، پھر اسلام میں داخل ہوئے. ہم نسلی مسلمان ہیں، ہماری نسل مسلمانوں کی چلی آ رہی ہے. ہم اصلی مسلمان نہیں ہیں. آج اپنا مذہب چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں جاؤ، دیکھو دنیا آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے.
وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر آئے تھے، ان کو قدر تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو اسلام کی قدر تھی کہ ہم نے ادھر سے بھی جتیاں کھائی ہیں، ہمیں ادھر سے بھی مذہب سے نکالا دیا گیا ہے، اور ہم ادھر بھی کام نہ کریں گے، کہنا نہ مانیں گے تو ہم کدھر کو جائیں گے۔ وہ عبادت کرتے تھے، وہ بندگی کرتے تھے، وہ کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم جہاد اصغر کی بجائے اب جہاد اکبر کی طرف جانا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا جہاد ہے؟ کہتے اپنے نفس کے ساتھ، جو اندر ابلیس بیٹھا ہے ہمارے، وہ خدا کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر دیکھو کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں صراط المستقیم میں بیٹھوں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہہ دیا المخلصین، جو تیرے ساتھ مخلص بندے ہوں گے ان کا میں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکوں گا۔ کن کا بگاڑ رہا ہے؟ جو کبھی پاؤں خدا کی طرف رکھتے ہیں، کبھی دنیا کی طرف رکھتے ہیں، جو خدا کو نہیں دیکھتے۔ ساری دنیا دیکھو پریشان ہے، خاص کر مسلمانوں کا دنیا کے حال دیکھو کیا بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے پیغمبر کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہی نہیں مانا، خدا کو دیکھنے والی بات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم رسموں میں الجھ گئے ہیں، ہم قیدی بن کر رہ گئے ہیں کہ پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، مسجد سے بایاں پاؤں نکالنا ہے۔ خدا کہاں گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ وہ نور الہی، نور محمدی کہاں گیا؟ وہ مسلمان کی پاکیزگی جس سے مومن ہونا تھا ایسے وہ کہاں گئی؟ ہم نام کے مسلمان رہ کر آپس میں دست و گریبان، شیطان نے ہمیں فرقوں میں، سلسلوں میں الجھا دیا ہے۔ میرا سلسلہ اچھا ہے، میرا فرقہ اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے۔ اچھا تو وہ ہے جو اپنے مذہب میں رہتے ہوئے خدا کو پا جائے، وہ اچھا ہے۔ شیطان نے ساری عمر اسی میں قید میں ہمیں جکڑ دیا کہ فلاں کا سلسلہ، فلاں کا مذہب، فلاں کا فرقہ وہ اچھا ہے، اس کا ماڑا ہے، اس کا اچھا ہے۔ ایسا الجھا دیا ہمارے دماغ کو کہ ہم سارا دن یہی تانا بانا سنتے ہیں، وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں، وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں۔ تو کیسا ہے؟ اپنی طرف تو وہ جانے نہیں دیتا کہ میں کیسا ہوں، کہ میں اپنی طرف دیکھوں کہ میں کیسا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ بھیڑ چال بنا رکھی یا جو لوگ کہتے ہیں ہم بھی ویسے کہہ دیتے ہیں۔ ایک شعر ہے میرے مرشدوں کا ہے کہ غیروں پہ التفات رہا ان کا ہر گھڑی، ہم سے اگر ملے تو بڑے بے رخی کے ساتھ۔ انسان سمجھتا ہے کیونکہ جو مرشد ہوتا ہے وہ آبیاری کرتا ہے ہماری روح کی، ہمارے دل کی، ہماری سوچ کی۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیاری میں، دل میں بوٹیاں جنگلی اگ کھڑی ہوئی ہیں، شرک ہے اس کے اندر۔ اس کو تھوڑا میں دھکا دوں گا، تھوڑا اس سے نہ ملوں گا، اس کے اندر تھوڑا خوف بھی پیدا ہوگا، آج مجھے ملے نہیں ہے، آج کیا بات ہوگی، کیا غلطی مجھ سے ہو گئی۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے ہم کو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اتنی دیر سے آئے ہیں، ہمیں سے بولتے ہی نہیں ہیں، ہم سے چلتے ہی نہیں ہیں، جو کل ہیں اس کو بغل گیر بھی ہو رہے ہیں، سر پر ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہی شعر میرے مرشد کہہ رہے ہیں کہ غیروں پہ التفات رہا ان کا ہر گھڑی، کہ ان کی مہربانی غیروں پر تو رہی، مجھ سے اگر ملے بھی تو بڑی بے رخی کے ساتھ۔ کوئی آگے جا کر بات بھی کرنے لگا ان کا پیچھے ہٹ جا، پھر بات کریں گے۔ وہ اس کو ایک اور ڈوز دے گئے ہیں، ایک خوراک دے گئے ہیں، کس کی؟ عشق کی، کہ اس کا خیال میری طرف لگ جائے، یہ سارا دن یہی سوچتا رہے کہ مجھے جھڑک کیوں دیا ہے، مجھے بولے کیوں نہیں ہے، میرے سر پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا ہے، کیونکہ وہ بندگی میں شامل ہوگا۔ پچھتاوا، غیروں پہ التفات رہا ان کا ہر گھڑی، ہم سے اگر ملے بھی تو ملے بڑی بے رخی کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیوانے کا تھا ظرف سب کچھ وہ سہ گیا، کیا کیا نہ حادثات ہوئے زندگی کے ساتھ۔ پھر وہ جڑا بندہ ہے جس نوں مولا تے یقین آ جاندہ ہے، کنفیڈنس آ جاندہ ہے، ایمان آ جاندہ ہے، وہ ہر چیز اپنے مولا لاؤندا ہے۔ کوئی بھی اس دا مولا بن سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن سکتے، اللہ تعالیٰ بن سکتا ہے، مرشد بن سکتا ہے، جس نے اس نے آئیڈیل بنایا ہوا ہو۔
ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਹਾਦਸਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਭੱਠੀ ਥਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। انسان دا دماغ مضبوط نہ ہوئے گا، جسم مضبوط نہ ہوئے گا، ان حادثات تو گزر نہیں سکتا انسان۔ اس دا مرشد، اس دا مولا خود گزاردا ہے کہ دیوانے کھاتا ظرف یہ سب کچھ سہ گیا۔ انسان نو دیوانہ بننا پیندا ہے، ایک چیز اتنے اپنا سب کچھ قربان کرنا پیندا ہے، ایک نو آئیڈیل بنانا پیندا ہے، پھر اس دے واسطے وہ سب کچھ اس کو قربان کر دیندا ہے۔ کہندے کیا کیا حادثات نہ ہوئے زندگی کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں کسی اور پیغمبر پر نہیں آئی ہوئیں۔ دیکھو سر کی قیمت ان کی مقرر کر دی گئی تھی، اتنے اونٹ دیں گے اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے لائے گا، اس کا سر لائے گا تھا۔ کتنی مصیبتیں، غار ثور میں جا کر چھپے حضرت ابو بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا نہیں حادثات ہوئے، کنویں کھودے گئے، عورتیں تیار کی گئیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر تو دیکھو، جس کے ہم فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، اوپر سے ماننے والے ہیں، انہوں نے کیا مصیبتیں اٹھائیں۔ ہمیں تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑا سا بخار بھی چڑھ جائے، سر پر بازو رکھ کے ہائے ہائے دھاڑ دھاڑ کے لائی ہوندی ہے کہ مجھے بخار کیوں آیا، مجھے مصیبت کیوں آئی ہے۔ کیونکہ ہم اس بھٹی سے نہیں گزرے ہوئے جس سے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بتا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مٹی بھی نہ لگے جی، دانہ گلے گلزار تبھی ہوگا جب مصیبتوں سے یہ گزرے گا، تو پروسیجر سارے سے گزرے گا، پھر یہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا ذہن بھی، جسم بھی، ہر طرح کا۔ اگر اس کو نہ گزارا گیا بھٹی سے، اگر اس کو خاک میں نہ ملایا گیا پہلے، تو پھر یہ لولا پن رہ جائے گا اس کے پاس، تھوڑا سا بھی بخار آ گیا لیٹ جائے گا، تھوڑی سی مصیبت آئے گی سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اگر یہ مضبوط ہوگا تو خدا کے سپرد، اپنے مرشد کے سپرد، مولا کے سپرد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ ٹینشن سے فری ہو جائے گا کہ جب سب ان اللہ کل شین قدیر وہ ہے، ان اللہ کل شین محیط وہ ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے آسرے پر میں بھی ہوں، اور میرا کاروبار بھی ہے، میرے بال بچے بھی ہیں، سب کچھ اسی کے سپرد کرتا ہے وہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بہار ملا وہ بھی خون شدہ، یہ حادثہ چمن میں ہوا ہر کلی کے ساتھ۔ کہتے اگر اتنی مصیبتوں کے بعد کوئی 2 منٹ مرشد نے دے بھی دیے تو اس میں یہی مجھے خیال ہے پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کبھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ کہتے ہیں ایک لمحہ بہار ملا وہ بھی خون شدہ، کہ اس میں بھی تلوار لٹک رہی تھی کہ ابھی بھی گری جدائی کی تلوار، آج تو مل گئے ہیں کل کو ملیں گے نہیں۔ اس کا ہر ایک خیال، سوچ، ملنا نہ ملنا ہماری روح کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اپنے من کی مان رہے ہیں، کیوں نہیں ٹائم دیا، کیوں نہیں ملے، کیا ہوا، اپنی طرف نہیں دیکھیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پسند خاطر ہے احساس خطا کاری، جہاں والے میری شرمندگی کا راز کیا جانے۔ کہندے اس ذات الہی نو، اس مرشدی ذات نو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ انسان کو خطا ہو جائے تو معافی منگے، احساس جاگے اس نو کہ میرے کو خطا ہوئی ہے۔ ساڈا کی ہے، اسی خطا بھی کرتے ہیں، اتنے روب بھی پاؤنے جی میرا رائٹ سگا، یہ چھوٹا سگا میں تھپڑ مار دیتا ہے اس نو، یہ میرے تو کم سگا جی میں اس نو گالی نکال دیتی ہے۔ انسان نو انسان نہ سمجھا، پسند خاطر ہے احساس خطا کاری، ساڈے اندر شرمندگی آوے کہ بے شک میرے تو چھوٹا سی انسان تو سی، میں نے اس کی انسلٹ کیوں کی ہے۔
کیوں برا بھلا کہا ہے؟ پشیمانی ہو انسان کے اندر، مولا سے معافی مانگے، ہو سکے تو اس سے بھی جا کر معافی مانگے۔ پسند خاطر ہے احساس خطا کاری، جہاں والے میری شرمندگی کا راز کیا جانے۔ اگر اس نے معافی مانگ لی اس چھوٹے بندے کولوں، اپنے پتر کولوں، اپنی بیوی کولوں، اپنے گوانڈی کولوں، تو پھر لوگ کہن گے پہلو مار لیا ہن معافی مانگدا، تینوں شرم نہیں آتی؟ کہندے پسند خاطر ہے احساس خطا کاری، جہاں والے میری شرمندگی کا راز کیا جانے۔ کہ جڑے مینوں شرمندہ کر رہے ہیں وہ میرے راز نو کی جان سکتے ہیں؟ کہ مینوں تو میرے مولا نے آکھیا کہ تیرا رستہ اندروں بند کر دواں گا اگر تو دے کولوں معافی نہ منگی جا کے۔ یہ بابا فریدہ بھی ہوندا، فریدہ جے تیں مارے مکیاں تو نہ ماری کم، اپنے گھر جاڑیے پیر چڑھن دے چوم۔ بابا فرید صاحب کہندے نے کہ جے تینوں کوئی مکے مارے تو انہوں پوچھ، میرے بھائی، میرے پتر، بابا جی، میرے بزرگ، میرا تو جسم سخت سگا، تیرے ہاتھ نوں تو کچھ نہیں ہویا، تو اگیوں انہوں مکہ نہ رسید کری، گھوم نہ ماری۔ جے تیں مارے کوئی مکیاں تو نہ ماری گھوم، کیونکہ تو اپنے گھر جا رہے ہیں، تینوں اس میں عزم ملیا ہے، اپنے گھر جاڑیے پیر تینوں دے چوم۔ کہندے تینوں کو معافی بھی منگنی چاہیے، وہ پیر بھی چومنے چاہیے جا کے۔ ساڈا ہن من کی کرتا ہے؟ ساڈا کہندا جڑا ایک مارے 10 مارو، ایک گالی کڈے انہوں 10 گالیاں کڈو۔ اسی لیکھے نوں ہور وڈا رہے ہیں، وہ کیویں ساڈے گناہ معاف ہون گے، کیویں ہو جائے گا سارا کچھ؟ پھر اگے مرشد دی جب گل اگے چل رہی ہے، کہندے حجاب ظاہری در پردہ رشتے کی ضمانت ہے، کہ جڑا مرشد گل نہیں کردا، بولدا نہیں، تہاڈے ول دیکھدا نہیں، کہندے انہیں در پردہ تہاڈے نال بہت پیار ہے، انہوں ظاہری وہ حجاب رکھ رہا ہے، وہ پردہ رکھ رہا ہے۔ حجاب ظاہری در پردہ رشتے کی ضمانت ہے، تماشائی تمہاری بے رخی کا راز کیا جانے۔ کہ جڑے تماشا دیکھنے والے وہ تو کہن گے، لے ایڈی دوروں آیا چل کے، مرشد نے تو گل بھی نہیں کیتی، سلام بھی نہیں کیتا، وہ منہ پھیر کے تیرا منہ دھوے کے اندر وڑ گیا جا کے۔ حجاب ظاہری در پردہ رشتے کی ضمانت ہے، اس نے تیرا گوڑا رشتہ ہے، وہ روح نہ گل کر رہا ہے، وہ روح نہ میل کر رہا ہے۔ حجاب ظاہری در پردہ رشتے کی ضمانت ہے، تماشائی تمہاری بے رخی کا راز کیا جانے۔ جو تماشا دیکھنے تماش بین بندے ہیں، ظاہری آنکھ والے ہیں، کہتے وہ تو شرمندہ کریں گے۔ لاہوروں چل کے آیا، اسلام آبادوں چل کے آیا، انہیں تو تینوں ایک منٹ بھی نہیں دیتا جہدی خاطر تو آیا ہے۔ مرشد روح نو پرورش کر رہے ہیں، جسم نو نہیں۔ وہ روح نال گل کرنا چاہتے، وہ روح نال گل کرنا تمہیں سکھا رہے ہیں کہ جنیاں مرضی گلاں کر روح نال۔ اسے روح نے خدا نال گل کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرنی ہے، نور الہی نور محمدی نو دیکھنا ہے۔ روح دا باہری روپ کی ہے؟ خیال، ساری سوچ۔ جس دن جس بندے دی وہ سوچ کھڑی ہو گئی، وہ اس دنیا دا بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے خیال نو روک لیا، خدا حاضر ودائیں، دیدار پاک اشرا، خدا حاضر ہو جائے گا، تو صرف خدا دیدار کریں گا، وہ پاک ذات ہے، وہ تیرے کو ہر ویلے رہے گی۔ یہ بھی علامہ اقبال صاحب بھی کہتے ہیں، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ کہ تجھے کسی نے آسمانوں پر بٹھا دیا ہے، کسی نے مسجد میں کعبے میں بند کر دیا ہے، خود ہی اللہ لکھتے ہیں، خود ہی سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وہ ذات ہے باقاعدہ جس کا نام اللہ رکھا ہوا ہے، اس ذات میں واصل ہونا ہے ہم نے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو من عرف نفسہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم خدا کو کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ اپنے آپ کو جان جائیں گے تو اس کے چھوٹے نور کو دیکھ لیں گے۔ ہماری روح بھی ایک نور ہے، نور نے نور کو پھر دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے نور کی دیکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم بڑے سمندر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ایک انسان چاند کو ہی نہیں دیکھ سکتا تو وہ سورج کے آگے آنکھیں کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عرف نفسہ، پہلے اپنے آپ کو جانو، آپ بھی ایک نور ہو. پھر کہا فقد عرف ربہ، بعد میں اپنے رب کو جاننا، کیونکہ اس روح نے جاننا ہے. جب ہم اپنی روح کا نور نہیں دیکھ سکے، اپنے آپ کو جان نہیں سکے، اپنے آپ کو ایک مٹی کا جسم دیے بیٹھے ہیں سمجھا ہے، یا دماغ سمجھا ہے، یا عقل سمجھا ہے، روح نہیں سمجھا، سول نہیں سمجھا، امر ربی نہیں سمجھا، نور نہیں سمجھا، ہم اس نور کی کیسے تمنا کر سکتے ہیں؟ اپنے نور کو دیکھیں گے تھوڑا شوق پیدا ہوگا، ہماری آنکھیں تیز ہو جائیں گی، ہمیں اس نور کا ہر روز دیدار کا شوق پیدا ہوگا. پھر وہ مولا آگے ترقی دیتا ہے اسی روح کو. پھر تا حد نظر ہم اس نور کو دیکھیں گے، سمندر کو، پھر ہم اس میں جا کر ڈبکی لگائیں گے، واصل ہوں گے. لمبا سفر ہے، پروسیجر ہے ایک باقاعدہ، اسی کے ذریعے انسان جاتے ہیں. ہمارے من نے، شیطان نے کیا دنیا میں الجھا کر رکھ دیا. اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنے ماڈل کی ہے، میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس موبائل وہ 1,00,000 2,00,000 کا ہونا چاہیے، میں تو 2,000 4,000 کا لیے پھرتا ہوں. ان میں الجھا کر شیطان نے ہمیں خدا سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے آپ سے، انسان کو اپنے اوپر بھی کانفیڈنس نہیں ہے، ول پاور نہیں انسان کی، قوت ارادی کمزور ہو چکی ہے. کوئی بھی کام کرتا ہے ڈاما ڈول کرتا ہے، اچھا کر لیں گے، اچھا کل کر لیں گے، اچھا پرسوں کر لیں گے، اچھا میں 1 مہینے کے بعد شروع کراں گا. وہ کر ہی نہیں سکتا انسان. جس نے آج نہیں کیا وہ کل کیا کرے گا؟ کیوں ول پر کمزور ہوتی ہے؟ دوسروں کے آسرے پر رہتا ہے انسان، دوسروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. خدا کو، ڈاکٹر کو مسیح خدا سمجھ لیا ہے. بھئی اس کے آپ نے پیسے دینے ہیں، ادھار دینے کے لیے گئے ہو. شفا اسی کے ہاتھ میں جس نے بیماری دی ہوئی ہے. تویز کو مسیح سمجھ لیا ہے. نہیں، اس مولوی کو کوئی پیسے دینے ہیں آپ نے. یقین یہ رکھو کہ جس نے سزا دی ہے ریلیف اسی سے ملے گا. یہ ہے ایک بھروسہ، ایک بل، ایک آس، ایک وشواس. یہ اس ایک کو، توحید کو ماننے کا طریقہ ہے. کسی نے 4 پیسے کی مدد کر دی، ہم نے اسی کو خدا مان لیا. کسی سے ہمیں آرام آ گیا بیماری سے، ہم نے اسی کو خدا مان لیا. کسی نے کہہ دیا چل میں تیرے ساتھ ہوں، تھانے میں چلتے ہیں، اس کے ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، مقدمہ کرتے ہیں، اس کو مسیحا مان لیا. جو اندر بیٹھا ہے اس کی طرف ہم رجوع ہی نہیں ہوئے. وہ انتظار میں ہے کب میرے بچے میرے پاس آئیں گے. ہم بار بار نکلے ہوئے ہیں. آگے فرماتے ہیں درشن شراب الفت ساکی کی بات کر، ہاں زندگی گزار مگر بے خودی کے ساتھ. کہتے ہیں اگر دنیا میں بات بھی کرنی ہے تو اس ساکی کی کر جس نے اپنی آنکھوں سے تجھے شراب پلائی ہوئی ہے، تجھے مستی میں لایا ہوا ہے. یہ بات کسی سے تو شیئر کر، دنیا کی باتیں چھوڑ. یہ کہہ کہ میرے مرشد کی کتنی رحمت ہے، مجھے کیسی شراب اس نے اپنی آنکھوں سے لائی، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آتا ہے. شرابن طہورا، سفید شراب ہوگی، جنت میں جا کر ملے گی، جس کے نصیب میں ہو یہاں بھی مل جاتی ہے. کہتے درشن شراب الفت ساکی کی بات کر، جو اس نے پلائی ہے اس کی رحمتیں گنوا دنیا کے آگے، شاید کوئی روح نکل آئے بیچ میں سے. درشن شراب الفت ساکی کی بات کر، ہاں زندگی گزار مگر بے خودی کے ساتھ. اپنا کچھ نہ سمجھ، بے خود ہو جا، اپنا وجود کو بھی اپنا نہ سمجھ. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے موتو قبل ان تموتو، مرو مرنے سے پہلے. اسی کا نام بے خودی ہے. اپنے وجود سے نکلا، اوپر آ جا. بڑا روم کا بھی شعر ہے کہ نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است. کہ جو ظاہری نماز پڑھتے ہیں بڑے نیک پاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سجدہ سجودہ والی ان کی نماز ہے. جو عاشقان الہی ہیں، عاشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ وجود کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است. ان کی یہ محراب ہے
یہاں مسلح، یہاں آ کر نماز پڑھتے ہیں وہ. یہ اپنے ہاتھوں کی بنائی، اسی کے نمونے پر ہماری مسجدیں بنی ہوئی ہیں. یہ ہمارے 2 مینار ہیں، یہ محراب ہے، یہ گنبد ہے، یہ آنکھیں 2 ٹوٹیاں ہیں. 2 آنسو گرائے گا جو بھی انسان اللہ کی راہ میں، اللہ سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے مسجد کے ساتھ ٹوٹیاں بنائی گئی ہیں کہ پہلے وضو کرو. یہ آنکھیں ہیں، نقل ہے ان کی. پہلے یہاں 2 آنسو گراؤ اس کے ہجر میں، اٹھو آدھی رات کو تہجد کے ٹائم اٹھو اور 2 نفل شکرانے کے پڑھو کہ شکر ہے میرے مولا کہ دنیا سو گئی ہے اور تو نے مجھے جگا دیا ہے. اس کے جگانے کا بھی شکرانہ کرو. پھر 2 آنسو گراؤ، پھر اس کی یاد میں بیٹھ جاؤ. پھر دیکھو وہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، جس کو ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے ہمارے اندر، اور ہمیں باہر نکال دیا گیا. جی باہر ڈھونڈو خدا کو. جی قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں، فقراء کاملین کہتے ہیں بھئی آپ کے اندر ہے. اتنی قیمتی شے ہمارے اندر رکھ کر اس نے بھیجا فرشتوں کی سجدہ گاہ اور کہا تو نائب ہے میرا، اور کہا کہ میں نے اپنی شکل پر انسان کو بنایا ہے. وہ انسان دیکھ لو کیا پشو بنا ہوا ہے، کیا گدھا بنا ہوا ہے، جو میں نے پہلے بھی حدیث عرض کی ہے. فرشتوں کی سجدہ گاہ، بازت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. خدا کے بعد دوسرا درجہ ہے حضرت انسان کا ہے، اور کیا بنا بیٹھا ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہوا. جس کے ہاتھ میں سب کچھ دیا اس مولا نے نیب بنا کر، وہی ترس رہا ہے. کیا ہوا؟ انسان نہیں بنا، نیب نہیں بنا، خلیفہ نہیں بنا. اس لیے یہ سارے الجھن میں پھنس گیا کر. آگے فرماتے ہیں کہ پھول کھلے تو کیا کھلے. بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ جنہاں دے دلاں وچ محبت ہوندی ہے وہی سچے بندے ہوندے نے، تے جنہاں دے دل وچ ہور نہیں، زبان دل وچ ہور زبان تے ہور، وہ کچے بندے ہوندے نے. ہن دیکھو اسی کہڑے بندے ہیں؟ کیا ساڈا دل، دماغ، زبان ایک تے چلدی ہے؟ نہیں. اسی جتنا بھی گل کران گے نا، بڑی ہیرا پھیری نہ پھرا کے گھما کے، سیدھی سادی گل ہے بھی جنہیں رب نو پاؤنا اپنے اندر چلے جائے. اسی دنیا دی بھی کوئی گل کرتے ہیں وہ گھما پھرا کے کرتے ہیں، رب دی کوئی گل کرتے ہیں گھما پھرا کے کرتے ہیں. ساڈے تے کینوں اعتبار ہوئے گا پھر؟ نہ رب نو، نہ رسول نو، کسی نو اعتبار نہیں ہونا ساڈے تے. کہندے نے پھول کھلے تو کیا کھلے، دل نہ کھلے بہار میں، آگ لگے بہار کو تو جو نہیں بہار میں. کہندے تیری دنیا لے کر کیا کروں، یہ دنیا تیری فانی ہے، محبت دے مجھ کو مرشد، محبت غیر فانی ہے. کہندے نے اے مرشد تو اپنا عشق بخش مینوں، وہ تھوڑا جہا مینوں دے دے. اسی کی کہنا ہے، کسی مرشداں دے قدماں چ جے پل چک کے پہنچ بھی گئے تو اتوں کی مانگاں گے؟ دنیا. کیڑی دنیا؟ فنا، جنہیں فنا ہو جانا ہے. زبان کیڑی ہے؟ جنہیں فنا ہو جانا، جتنا منگنا ہے. روح دی زبان نال سانو منگنا نہیں آیا، روح دی زبان نال سانو ذکر کرنا نہیں آیا، روح دی زبان نال سانو گل کرنی آئی. روح دا پتہ ہی نہیں ساڈے روح کی ہے. سورۃ اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو فرما دیجئے روح وہ چیز ہے جس میں چلی جاتی ہے زندہ ہو جاتی ہے، جس سے نکالی جاتی ہے مردہ ہو جاتی ہے. سورۃ اسرائیل میں. اور اسی اسرائیل سورت میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے قرآن شریف میں روح کا علاج بھی رکھ دیا گیا ہے. اس کا مطلب کہ ہماری روحیں بیمار ہیں، پرواز نہیں کرتی، خدا سے بات نہیں کرتی، اس کا علاج بھی قرآن شریف میں رکھ دیا گیا ہے. پھر بتایا گیا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں کہ ڈھونڈو وسیلہ اللہ کی طرف، بغیر وسیلے کے نہیں ملے گا وہ. پھر سورۃ الکہف آیت نمبر 17 میں لکھ دیا گیا ہے کہ جن کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں ان کو میں ولی یا مرشد نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے وسیلے سے اپنے ساتھ ملانا ہے. مرشد یا ولی بھی اس نے مہیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے. سورۃ الکہف آیت نمبر 17.
جس کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں صراط المستقیم کا راستہ گم کر دیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے. کہتے ان کو میں ولی یا مرشد نہیں دوں گا. سورۃ رحمان آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے، لیکن آپ نکل نہیں سکو گے بغیر سلطان کے، بغیر مرشد کے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہمیں جب سے انسان پیدا ہوا ہے پل پل پر استاد کی ضرورت رہے گی جب تک یہ زندہ ہے. اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا چاہیے. پہلے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، کوئی کام سیکھنا ہو اور بھی کئی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن حدیث ہے، کتابیں ہیں، ہم نے مرشد کو پکڑ کر کیا کرنا ہے؟ شکر کریں جنہوں نے ملا ہے، اس نے قبول کیا ہے. انسان اس کو نہیں ٹول سکتا کہاں بیٹھا ہے، کون ہے، کیسا ہے. اس کو وہ وسیلہ بناتا ہے جس کو اس پر ترس آ جائے. تو یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا لے کر کیا کروں، یہ دنیا تیری فانی ہے، محبت مجھ کو دے مرشد، محبت غیر فانی ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے جس کے اندر محبت نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے. یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ دہرائے. یہ نہیں اپنوں سے محبت ہر کوئی کرے گا، بچے سے کرے گا، بیوی سے کرے گا، رشتہ داروں سے کرے گا، غیروں سے بھی ہو. انسان کو انسان سمجھا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 جلدیں پڑھو ان کو. کیڑیوں کے گھر جلا دیے ایک نے، اس کو کہا کہ خبردار دوبارہ گھر نہ جلانا چیونٹیوں کے. ایک نے انڈے اٹھا لیے، بچے اٹھا لیے چڑیوں کے، اس کو کہا چلو اس کے عالم میں رکھ کر آؤ. یہ ہے محبت ہر ایک چیز سے. ہرنی کی ضمانت دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں، یہودی کو دی، غیر مسلم کو، کس کو چھوڑ دو، دودھ پلانے دو بچوں کو، میں ضمانتی ہوں. شام تک نہ آئی وہ. یہودی بار بار کہے دے ضمانت، اب تیرے ساتھ جو اس کے ساتھ کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، کیا ہے اس میں. مغرب کا ٹائم ہوا شام کا، دیکھا دھوڑ آ رہی ہے. یہودی کا میں دیکھتا ہوں وہ دھوڑ ہے، شاید وہی ہو. ہرنی آئی، بیمائے بچے آئی. بچوں نے کہا اگر ہماری ماں کو آپ نے ذبح کرنا ہے تو ہمیں بھی ذبح کر دو، ہم ماں تو بغیر نہیں رہ سکتے. اونٹنی یہودی کی رو رہی تھی، سر پر ہاتھ رکھا جا کر. اس کو بلایا، باغ میں کام کرتا تھا، اس کو چارہ دے یا چھوڑ دے، اللہ اس کا وسیلہ بنائے گا رزق کا. ہم ان کے نام پر جھومتے بہت ہیں، مرتے بہت ہیں، ایک دوسرے گردنیں بھی اسی کے نام پر اتار دیں، لیکن کہنا نہیں مانتے جو وہ کر گئے. ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں میں اپنی بکری کے پاس ذبح کرنے کے لیے 3 دفعہ جا چکا ہوں، مجھے اس پر بڑا ترس آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس پر ترس کرو گے، خدا آپ پر ترس کرے گا. یہ نہیں کہا کہ میں نے حلال کی ہے تو اس کو کیوں نہیں تو کرتا، نہیں. ہم نے جہاں کھانے والے کی ہے وہ حدیثیں نکالی ہوئی ہیں جو ہمارے کھانے کے فیور میں ہے، جو پتھر باندھنے کے فیور میں ہے، جو خدا کا دیدار کرنے کے فیور میں ہے، وہ حدیثیں ہم نہیں پڑھتے. نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا دماغ ہی اس نے پھیر دیا ہوا ہے کہ تم دنیا کے دل دادا بنو، آگے نہ جاؤ. ہمارا بھی کیا قصور ہے. آگے بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں جہاں کراں قربان بھیت نہ دسدا اڑیا، ڈھونڈاں تکیے دار میتھوں اٹھ نسدا وے اڑیا، رل مل سیاں پچھن گئیاں ہویا وقت بھنڈار وے اڑیا، وط نہ کر سامان رجیٹے جار دا وے اڑیا. کہندے نے اے محبوب ہے میرے حق تعالیٰ ہے میرے مرشد، اپنی جام واردیاں پھر بھی تو اپنا راز روح دا بھیت نہیں دستا. روح کیے امر ربی، وہ دا حکم ہے، ایک راز ہے. یہی راز اپنا بھید قرآن شریف لکھا ہوا ہے
کہ میں پہاڑاں تے گیا، سمندراں تے گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو کہا کہ راز لے لو، سب نے انکار کیا۔ کہتے ہیں کہ انسان نادان بھی تھا، بیوقوفی تھا، اس نے اس راز کو اپنا لیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ راز جس کے پاس بھی ہوگا اس کو کتنی کفت ہوتی ہے کہ میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے راز کی کہ میں کسی کو بتا دوں، کیونکہ وہ راز اسی انسان کو دیا جاتا ہے جو انسان ہو۔ تو یہ بلے شاہ صاحب کہندے نے کہ اڑیا تو راز نہیں دسدا، اپنا بھیت نہیں دسدا۔ ਆਹਦ ਅਹਿਮਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਰਕ ਇੱਕ ਮੀਮ ਮਰੋੜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹਦ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜ਼ਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਖਜ਼ਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਆਹਦ ਅਹਿਮਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਰਕ ਇੱਕ ਮੀਮ ਮਰੋੜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਾ। ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਰੋੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇਸ ਗੱਠ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ کہ احمد وچ تے احد وچ کی فرق ہے۔ وہ دسدا ہے کہ بیٹے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے اظہار کرنے واسطے اس نے جسم اپنا اسے ذات نے پہنیا ہوا ہے، ساڈے نال گل کرنے واسطے، سانوں سمجھاؤن واسطے۔ وہی احد احمد بن کے دنیا تے آیا تے سانوں سمجھا کے گیا ہے کہ رب نال کیویں ملنا ہے، اپنے من عرف نفسو کیویں کرنا ہے، اپنے رب نو کیویں جانو گے۔ جد تک تسی اپنے آپ نو نہیں جانو گے، رب نو تسی نہیں پہچان سکتے، کیونکہ انسان دا استاد انسان ہو سکتا ہے، گدھا گھوڑا نہیں ہو سکتا۔ ہنے غیب چوں آواز آ جائے میں تہاڈا رب ہاں، تو اسی سارے ڈر جاواں گے جن آ گیا یا بھوت آ گیا۔ انہیں سمجھاؤن واسطے احد نے احمد دا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چوڑا پہن کے ساڈے درمیان آئے، سانوں سمجھایا بندگی کیویں کرنی ہے، خدا نوں کیویں ملنا ہے، کیویں سب کچھ کرنا ہے، وہ سمجھا کے گئے نے۔ اسی اس بھیت نوں مروڑی نوں جان نہ سکے، اسی انہوں نے بندہ ہی سمجھتے رہے، انسان سمجھتے رہے، اج تک بھی یہ ہوئی ہے۔ اج تک بھی اسی انہوں نے خدا کا درجہ نہیں دیتا ہوا ہے کہ خدا ہی زمین تے آیا سی۔ جد میں بلے شاہ صاحب بھی کہندے مولا آدمی بن آیا، کہ وہ مولا ہی آدمی دی شکل چ آ کے میرے مرشد دی شکل چ آ کے سمجھاؤن آیا ہوا ہے۔ تے اگے کہندے نے عشق اللہ دی ذات لوکاں دا مہنا، کہندے جڑا عشق کردا اللہ نال لوکی انہوں مہنے ماردے نے۔ باہر بھی ایویں ہے، کڑی منڈے کا کتے عشق لگ جائے تو باہر بھی کہڑے لوگ چھڈتے ہیں، تانے مارن گے، بولیاں مارن گے۔ کہندے عشق اللہ دی ذات لوکاں دا میڑا، جہڑا اس ذات ال جائے گا، وہ واصل ہون دی کوشش کرے گا، انہوں دیکھن دی کوشش کرے گا، وہ تے لوگ انگلی اٹھاؤ گے، کدی کافر دا درجہ دین گے، کدی بے دین دا درجہ دین گے، کدی کہن گے کہڑا نواں مذہب آ گیا جی۔ یہ بلے شاہ صاحب کیونکہ جنہوں نے بیتی ہے وہ لکھ گئے نے۔ انہوں کا ایک ہور شعر بھی ہے، بلا عاشق ہویا رب دا بدنامیاں آون لاکھ، تینوں کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ۔ کیونکہ دنیا دی وہ اکھ نہیں کھلی جہد نال رب نو دیکھا جاتا ہے، وہ انہاں اکھاں نہ دیکھنا چاہتے ہیں رب نو۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا بھی ایک شعر ہے کہ دنیا تلاش کرتی رہی تیرے وجود کو، ہم نے تیرے خیال کو جزداں بنا لیا۔ کہ جیڑا تیرا خیال اٹھیا سی کن فیکن، ہو جا، ہو گیا۔ کہندے میں اس نو خدا سمجھ لیا، وہ تیرا خیال سی، سوچ سی، کیونکہ وہ ذات ہور دوسری تو ہے ہی نہیں سی، نہ شیطان نو بناؤن والی، نہ رحمان نو بناؤن والی، نہ زمین نو آسماناں نو بناؤن والی۔ یہی صورت انبیاء وچ بھی لکھیا ہوا ہے کہ زمین آسمان ایک ڈھیر سی، وہ ڈھیر دا کی نام کوئی نام نہیں لکھیا ہوا ہے، وہ پھٹے زمین بھی تو آسمان بھی بن گیا۔ کہ دنیا تلاش کرتی رہی تیرے وجود کو، وجود بنائے بھی ہے، مسجداں بنائی ہیں، کعبے بنائے ہیں، سب کچھ بنایا کہ رب دے گھر نے، جہاں انہیں اپنے ہاتھ نہ بنا کے بھیجیا سانوں، وہ اصل خیال ہی نہیں کیتا کہ یہ تو اسی باہر آپ بنائے ہیں۔ یہ جڑا ساڈا وجود ہے، ماں دے پیٹ چ کہنے بنایا ہے؟ وہ رب نے بنایا ہے نا۔ یہ مسجد بھی رکھی ہے، ٹوٹیاں بھی رکھی ہیں، مینار بھی رکھے ہیں، دند کنگرے بھی رکھی ہے، ناخن بھی رکھے ہے، یہ پتھر بھی بن رہا ہے، دل بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے۔ جڑا انہیں کعبہ آپ بنایا سی، قلب الانسان بیت الرحمان، وہ اسی توجہ نہیں دیتی، اسی باہر بھج پے ہیں۔
ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਾਫਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਭੇਦਾਂ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੰਤੁ ਕੰਜ਼ਨ ਮਖਫੀਅਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੁਪਾ ਹੁਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਨਾ, ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇल्लल्लाह ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਹੋਏ ਨਾ کہ اسی باڈی نہیں چھڈیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق منہ تو قبل انتا منہ تو کیے تو اللہ وچ واصل ہو جائیے، یہ بھی نہ کیتا۔ جے طوطے نے پڑھ لیا، جے اسی پڑھ لیا، وہ انسان نہیں بن سکیا، اسی بھی نہیں بن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات وچ کلمہ پڑھاؤندے سن تے لا کراؤندے سن، اللہ دا نور نو دکھاؤندے سن۔ ہن جیڑا کوئی اس زمانے چ دیکھنا چاہندا یا کردا ہے، انہوں کافر قرار دیندے نے۔ کافر دا مطلب بھی نہیں سمجھتے، کافر کہندے کہ نو ہے، وہ صرف یہی کہندے کہ اسی کلمہ گو ہاں، وہ کلمہ گو نہیں۔ یہ نہیں ہے گل بھائی، کافر دا مطلب ہے پھریا ہویا، کہ جیڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستہ صراط المستقیم دا کہہ گئے سی، اسی اتنے نہ چل سکے، اسی پھر گئے ہیں۔ وہ راستہ کتنے سی؟ ساڈے اندر۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورۃ نجم وچ لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے، یہ ہے فَكَانَ قَابَ، یہ قوسیں ہیں، أَوْ أَدْنَىٰ اس سے بھی قریب، یہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اب ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، رب بھی بیٹھا ہے، نور الہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے آپ کے اندر، سمندر ڈھاٹے مار رہا ہے ہر انسان کے اندر۔ ایک جگنو کی چنگاری نہیں دیکھ سکتا انسان، باتیں کرتا ہے زمین آسمان کے ملا دیتا ہے کلابے، غصے سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی آگ میں بھی نور آیا ہے؟ نور نور کو دیکھے گا، آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، چلتا پانی ہلتا پانی، کھڑے میں کوئی تصویر چلتے میں نظر نہیں آئے گی، جب کھڑا ہو جائے گا آسمان کے ستارے بھی نظر آئیں گے اسی پانی میں۔ آپ کے دل میں ہلچل ہے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، کل کو کیا ہوگا، ڈر ہے، خوف ہے، اس میں خدا کہاں نظر آئے گا؟ پانی کو کھڑا کر لو گے، کتنی دور آسمان ہے، اس کے ستارے چاند آپ کو اسی پانی میں نظر آئیں گے۔ دل صاف ہو جائے گا، خدا ہر جگہ موجود ہے، آپ کے دل میں اس کا عکس بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہی کہندے نے کہ عشق اللہ دی ذات لوکاں دا مینا، کینوں کراں پکار کسے نہیں رہنا۔ کہندے کینوں میں راز دساں، اتنے رہن والا بھی کوئی نہیں، پائیدار بھی کوئی نہیں ہے، روح پائیدار ہے وچ انسان دے، انہوں جاندا ہی کوئی نہیں ہے، اس نے نہیں مرنا۔ علامہ اقبال صاحب بھی یہی کہندے نے، لوگ مرتے ہیں فنا ہوتے نہیں، یہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ یہ تو ہمارے ارد گرد پھر آ رہے ہیں، لوگ مرتے ہیں فنا ہوتے نہیں، یہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ امر ربی کو موت نہیں ہے، خدا کا جوزہ، خدا کو موت نہیں، اس کو بھی موت نہیں ہے۔ اگے کہندے نے، اج جوکڑی رات میرے گھر وسکھاں ویڑیا، دل دیاں گنڈاں کھول اساں نال ہس کھل ویڑیا، دلبر یار قرار کیتوئی کہ اعتبار سونے یار دا ویڑیا۔ کہندے نے جدو الستو بربکم آکھیا کیا میں تہاڈا رب ہاں،
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਨੇ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। उसने तो आख्या सूरत बकरा वे, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते जिक्र इलाही करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। चलते फिरते उठते बैठते का तो पता चलता है कि इंसान जिक्र कर, सोते में कौन करेगा? किसी से पूछा जाकर ये कुरान में सोते क्यों लिखा है? वो सोते में जिक्र कैसे कर सकता है इंसान? रूह करती है, रूह को नींद नहीं है, रूह जागती है। देखो आपका जिस्म सोया पड़ा होता है, रूह कहीं फिर रही होती है और जिस्म लेकर। यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं नहीं सोता, मेरा जिस्म सोता है। जो मैं है वो रूह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं नहीं सोता, मेरा जिस्म सोता है। यही कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं कि सोते में भी जिक्र करो। सोते में रूह कर सकती है, ना ज़ुबान भी थक सकती है, इंसान को नींद आ सकती है, तस्वीर भी हाथ से गिर सकती है, उंगली पर भी नहीं कर सकता। रूह जागती है। जैसे खुदा हर वक्त जागता है कि उसको ऊँग नहीं आती, आयतुल कुर्सी पढ़ कर देखो, उसका तर्जुमा करो कि वो ऊँगता भी नहीं है। नींद तो नींद एक ऐसे हमारी रूह भी है, उसका अमर रब्बी है, जुज़ है, इसको भी नींद नहीं है। ये जिक्र कर सकती है 24 घंटे। इसको मौत भी नहीं है, इसको नींद भी नहीं है। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਓੜਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਖੁਆਰ, ਸੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਿਆਂ ਵਜੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਗਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ये फिर कोई बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ उसके एक आते नहीं है खुदा की तरफ। वो उनके साथ दुनियादारी भी निभाता है, उनकी दुआएं भी कबूल करता है, उनसे बगलगीर भी होता है। चलो किसी ना किसी तरीके से ये मेरा कहना मान लें, और ये खुदा के रास्ते पर सिरातुल मुस्तकीम लग पड़े। और जो चले हैं बंदगी करते हैं, उसको पता है ये तो बंदगी कर रहे हैं, उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता। क्योंकि कोई भी, जैसे हमारी औलाद 2-4 बच्चे हों, कोई नाफरमान बीच में से निकल आए, तो जितना भी उसको आग कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, नाफरमान भी कहोगे, मारोगे पीटेगी, वो बेटा आपका ही रहेगा। ऐसे वो मेरे रब्बी है। इंसान कितना है, चोर है, चातर है, जानी है, कुछ भी है, बख्शना किसने? उसी ने बख्शना है। करेंसी का कोई भी नोट है, मैला हो जाए, उसकी करेंसी वैल्यू नहीं घटती, वो 100 का 100 ही रहता है। सिर्फ ये होता है कि मैले से लोग नफरत करते हैं, बैंक नफरत नहीं करता। बैंक वालों को पता है कि ये 100 का 100 ही चलना है, चाहे मैला भी हो गया, फट भी गया, टेप भी लगा लेंगे इसको। ऐसे वो मौला भी है। इंसान कितना भी गुनाहगार है, गिरा हुआ है, चोर है, चातर है, कुछ भी है, वो उसका है। उसकी रूह की वैल्यू कभी नहीं कम होती। वो उसकी रूह को देख रहा है कि ये मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है, मेरा बेटा है। जैसे हदीस कुदसी में भी आता है कि तमाम जो कायनात है वो मेरा कुनबा है। और उसमें तशरीह में लिखा हुआ है कि कुनबे में हैवान भी हैं, जानवर भी हैं, परिंद भी हैं, चरिंद भी हैं, मोमिन भी है, काफिर भी है, सब उसी का कुनबा है। ये तो हमारी नज़र है ना, किसी को हम अच्छा जानते हैं, किसी को हम बुरा जानते हैं। तो आखिर में दुआ है उस माल के कुल रब्बिल आलमीन के आगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन के आगे, और जितने भी पैगंबर दुनिया तक दिन तक आए, उन्होंने सारे दे अगे खास कर अपने मुर्शद के कदमां ते सिर रख के कि जिन्होंने मेरी तरबियत की है, मेरे ते रहमत की है, और मेरे जरिए तुहाडे ते भी रहमत फरमा रहे हैं कि जिहड़ा असीं अज कलाम पढ़िया है, सुनिया है, इत्ते अमल करने की तौफीक देण, ताकि जिन्ने साडे साह बाकी है असीं उहदे विच अपने रब नूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, नूरे इलाही नूं, नूरे मुहम्मदी नूं, नूरे मुर्शदी नूं, अपने आप नूं
ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਫਨਾਫਿਲ ਵਜੂਦ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਫਿਰ ਫਨਾਫਿਲ ਸ਼ੈਖ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਨਾਫਿਲ ਰਸੂਲ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਫਨਾਫਿल्ला ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੱਚੇ ਮੋਮਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਖਰ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਰ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।